कैसे मुमकिन है? खुदा खारत करे, आखिर कैसे हो सकता है? शुक्र है, शुक्र है मेरे रब, सच शुक्र है, शुक्र शुक्र है मेरे रब। अल्लाह उम्मत का नूर अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। शुक्र है मेरे अल्लाह। सच शुक्र तेरा मेरे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपका साया हम पर कायम रखे। दमिश्क वापस लौट रहे हैं मेरे सुल्तान। दमिश्क? मेरे सुल्तान, दरअसल आपकी बीमारी की वजह से चारा नहीं था कोई और। मेरे सुल्तान, सच शुक्र तेरा मेरे अल्लाह। जिहाद से ही सेहतयाब होऊंगा यारों की। अगर काहिरा का मुहासरा हो गया तो हम कभी दमिश्क वापस नहीं जा सकेंगे। अहमक जाहिल! लानत हो तुम सब पर जाहिलो! बहुत देर लग रही है, आखिरी हमला करके खत्म करो इसे। बिल्कुल बिल्कुल, खत्म कर देना है इसे, खत्म कर देना है और कायरा की खूबसूरतियों पर कब्जा कर लेना है। सबको एक साथ हमला करना होगा। अल्लाहू अकबर! हमने बहुत तकालीफ उठाई इस मुकद्दस शहर की आजादी के लिए, और आज हमारी मेहनत का समर हमारे हाथ में है। हमारा इत्तेहाद गजा की फतह की वजह है। हमारा ये भाईचारा एक दिन जरूर पैगंबर खुदा शब मेराज जहां से आसमान पर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुद्स का शहर फतह कर लेगा। काहिरा में मदद के लिए कोई फौज मौजूद नहीं, बल्कि बादशाह की नाफरमानी करने वाला एक गिरोह है, बेलियन। और वो काहिरा में इसकी कीमत जरूर चुकाएंगे। यरूशलेम की फतह के लिए एक संगे मील है। मुस्लिम सरदार हमारे साथ हैं, रुकिएगा मत सुल्तान। कुदुस पे चढ़ाई करें
जब तुम छोटे थे तो मैं तुमसे कुछ की बातें किया करता था सलाहुद्दीन, और तुम्हारी आंखें चमकने लगती थी। याद है तुमको कुछ? और अब वो नन्हा मुन्ना बच्चा बड़ा होकर कुछ की तरफ फातेह की नजर से देख रहा है। फौरन जाकर वजीर सलाहुद्दीन से कहो कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। और हम, जैसा कि तुम्हारे इल्म में है, मुसलमान सरदारों के साथ इत्तेहाद कायम कर चुके हैं। अगली बारी कुद्स की है। हमारी जिंदगियां कुद्स की फतह के लिए वक्फ है। बचपन में जब मैं इस मिंबर को देखता था जो आपने मस्जिद अक्सा के लिए बनाया था, मैंने कसम खाई थी कि एक न एक दिन जरूर मैं अपने बाबा के लिए कुद्स फतह कर लूंगा। आज मैं उनके सामने खड़ा हूं जो हक के रास्ते में मेरे बाबा हैं, जो फतह की राहें हमवार कर रहे हैं। आइए। मेरे वजीर, खलल डाला माफ कीजिए, मगर चेटलियोन शहर के दरवाजे पर आ गया है। वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। क्या तुम में बिल्कुल भी शहसवार की रूह नहीं बची? शिकस्त भी बादशाह की होती है और फतह भी। वजीर सलाहुद्दीन, मैं यहां अपना हक लेने आया हूं। अब तक समझ नहीं पाए क्या? तुम्हें इल्म नहीं। काहिरा में मौजूद हर शख्स मेरी हिफाजत में है। अगर तुमने कौंतेस मिला को मेरे हवाले नहीं किया तो दमिश्क जाने वाले रास्ते पर एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। कोशिश करके देखो। मैं यहां जंग करने नहीं आया सलाहुद्दीन। मिला तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं उसे यहां से लेकर जाऊंगा। अहले शहर, सुल्तान सलाहुद्दीन ने शम्स खातून के साथ सादत के दरवाजे पर दस्तक दी है। इस बाबरकत शादी की खुशी में काहिरा के चारों कोनों में दस्तरख्वान बिछाए जाएंगे, भूखों को खाना खिलाया जाएगा, मुहताजों को लिबास पहनाया जाएगा और गुलामों को आजाद किया जाएगा।
O zaman haydi! السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں لطیف دکھایا جاتا ہے جو کہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیا تم میرے بیٹی کی مدد کر سکتے ہو، جس کے جواب میں لطیف کہتا ہے میں اس کے لیے جو دوائی لاؤں گا وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شہزادہ کئی سال تک زندہ رہ سکے گا۔ اس کے جواب میں اس کی بہن کہتی ہے کہ بہت بہت شکریہ۔ لطیف کہتا ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم صرف ایک وسیلہ بنتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے بادشاہ آخر کار مجھے اور بھی بتاؤ۔ لطیف کہتا ہے لیکن آج سب کو کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جزام کے قدرتی طبی عمل کے ساتھ ساتھ وقت جیسے جیسے گزرتا ہے پرنس بالڈون کی جلد پر زخم ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج سب کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے اور خود شہزادے کو بھی۔ یہ سن کر شہزادہ کچھ افسردہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اہم بات یہ ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، یہی بہت بڑی بات ہے لطیف۔ لطیف کہتا ہے لہٰذا اگر آپ مجھے ایک کمرہ دے دیں جہاں پر میں دوائیاں تیار کر سکوں اور دوائی کے لیے جو مواد درکار ہے وہ تیار کرنا فوری شروع کر دوں گا۔ جس کے جواب میں بادشاہ کہتا ہے کہ ویلیم، حکیم لطیف کے حکم پر فوراً عمل کیا جائے۔ ویلیم کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم جناب۔ یہ سن کر وہاں سے ویلیم اور حکیم روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ دکھائے جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے ہمیں فتح تک پہنچایا اس رب کی حمد و ثنا باقی رہنے والی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہم نے مصر کی بھاری قیمت ادا کی ہے، میرے سلطان، ہم نے شہیدوں کی قربانیاں دی ہیں۔ سر اونچا کر کے اب میں یہ امانت یعنی تخت کو اس کے حقیقی صاحب کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لیجئے سلطان معظم۔ سلطان معظم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے تخت پر بیٹھ جاتی ہیں اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں ہم سب امانت دار ہیں صلاح الدین، ہم سب امانت دار ہیں۔ یہ تخت یہ صرف ایک قدم ہے قدس کی فتح کے راستے میں اور ساتھ ہی میرے حکمرانی کے لیے بھی۔ جس کے جواب میں صلاح الدین کہتے ہیں کہ بلا شبہ میرے سلطان، ہم اپنے مقصد کے ایک قدم مزید قریب پہنچ چکے ہیں، ہم ایک ساتھ مسجد اقصی میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ جس کے جواب میں نور الدین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن
میرے پاس اس بابرکت دن کو دیکھنے کے لیے وقت باقی ہوگا یا نہیں؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے سلطان۔ صلاح الدین کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نور الدین کہتے ہیں اللہ ضرور ہر کمی کو پورا کرے گا، ہمارے لیے سلامتی سے چلنے جانا آگے ہی کافی ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین کچھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے دوبارہ سے ہمیں بالڈون کا کمرہ دکھایا جاتا ہے۔ کیسے ہو؟ کیا تم اب بہتر محسوس کر رہے ہو بیٹا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جو حکیم سب سے آخر میں آیا تھا وہ ہمیشہ آتا رہے گا؟ فکر نہ کرو بیٹا، حکیم لطیف یہی رہیں گے۔ اسی کے ساتھ بادشاہ کہتا ہے اور اب تم شادی کی تیاریاں شروع کر دو، یعنی کہ بادشاہ کی بیٹی اور بالیان کی شادی ہونے والی ہے۔ بالڈون پوچھا ہے کیا میری بہن بالیان سے شادی کرے گی بابا؟ یہ سن کر اس کی بہن خوش ہونے لگتی ہے اور بالیان کہتا ہے جی ہاں، اور کہتا ہے کہ عزت مآب، قاہرہ میں رونما ہونے والے واقعات کے بعد مجھے یقین نہیں ہے کہ کیا یہ وقت شادی کا ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس کی بیٹی بھی کہتی ہے بالکل بابا، ہم صحیح وقت کا انتظار کریں گے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ قاہرہ میں جو کچھ ہوا وہ اس کی قیمت ادا کریں گے، اب اس کے بارے میں تم لوگ مت سوچو۔ یہ شادی ان سیاہ بادلوں کو بھی دور کر دے گی جو ہماری بادشاہی پر چھائے ہوئے ہیں، نہیں بالڈون؟ ایسا ہے نا؟ بالڈون کہتا ہے یقینی طور پر میں اس وقت تک اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور بادشاہ کی بیٹی اور تمام لوگ خوش ہونے لگتے ہیں۔ وہاں پر دوسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے عزت مآب، ملکہ ماریہ اور ان کی جماعت محل میں واپس آ گئی ہے، بتائیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے اسے تخت والے کمرے میں لے جاؤ، میں وہاں پر آ رہا ہوں۔ اور وہاں پر اپنے بیٹے کو بادشاہ دیکھتا ہے اور ہلکا سا مسکرانے لگتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے کندھے میں تھوڑا درد محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے محل کے سامنے جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ سپاہی کو کہتا ہے کہ تم فوراً جاؤ اور وزیر صلاح الدین سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ وہ سپاہی آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطانہ، میں نے لطیف کے معاملے میں وہی فیصلہ کیا جو آپ کر سکتے تھے۔ جس کے جواب میں نور الدین کہتا ہے تم نے میدان میں جو فیصلہ کیا وہ پہلے ہی درست ثابت ہو چکا ہے، تمہاری غیر مشروط مہربانی تمہیں ایک نعمت کے طور پر واپس کر دی گئی ہے۔ اگر امالک میدان جنگ میں رہتا تو تم اس وقت تک باقی نہ رہ پاتے جب تک ہم نہ پہنچ پاتے، اور اس کی وجہ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور اتنی آسانی سے وہ لوگ ٹوٹ گئے۔ جس کے جواب پہ بادشاہ سے وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سب رکاوٹیں جلد ختم ہو جائیں گی، اگر لاٹ گئے اپنی طاقت کھو دیتا تو چیتلون کا تخت ہل جائے گا، اس لیے ہمارے ہاتھ میں کونتنس میلہ کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ نور الدین الفاظ ہوتے ہیں نور الدین زنگی کے۔ اس موقع کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی وقت وہاں پر خلیل آنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ عزت مآب وزیر حضرت، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں، لیکن کون چاتلون شہر کے دروازے پر آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین ششتر ہو جاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں بادشاہ کو اپنے تخت پر دکھایا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ عزت مآب کچھ رکاوٹوں کے باوجود قاہرہ کے بغیر واپس آنے پر مجبور ہیں، یعنی کہ ان کے سامنے جو سپاہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس صورتحال کا ذمہ دار کریگ کون چاتلون ہے جس نے میدان جنگ میں انفرادی طور پر کام کیا۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ باعث شک جس نے جنگ میں انفرادی کام طور پہ کیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے وہ چیتلون تھا، ہے نا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ جس کے جواب پہ ملکہ کہتی ہے عزت مآب، اگر آپ فوج کے سربراہ ہو کر واپس حکم نہ دیتے تو اس وقت ہم قاہرہ کے محل میں ہوتے، ہم قاہرہ کے محل میں بیٹھ کر ان کا انتظار نہ کرتے۔ جس کے جواب میں بادشاہ کہتا ہے کہ ملکہ ماریہ، آپ اس کو ابھی نہیں سمجھے گی کیونکہ تخت پر میں بیٹھا ہوں، اگر آپ تخت پر ہوتی تو بھی آپ ایسا فیصلہ کرتی، لیکن آپ اس بات کو بہت تکلیف دہ تجربے کے بعد ہی سمجھے گی، آپ بالکل نہیں سمجھ پا رہی ہیں فوجیوں۔ وہ اپنے فوجیوں کو کہتا ہے کہ لاٹ گئے، تم نے میدان جنگ میں قدس کے بادشاہ کے حکم کو نظر انداز کر کے ایک سنگین جرم کیا ہے، اور اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں فوج کے کماندار کے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے لاٹ گئے، کہتا ہے عزت مآب، میں یہ صرف قدس اور اپنے وطنوں کی خاطر کر رہا تھا۔ بادشاہ اسے چپ کرانے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے بغاوت کو اس واضح کوششیں کی جاتی ہے، واضح ہے، قدس کے بادشاہ کی حیثیت سے میں سب کو سزائے موت دیتا ہوں جس نے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر لارڈ گائے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چیتیلون صلاح الدین ایوبی کے سامنے سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر لڑنے نہیں آیا۔ وہ کیا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ایک جنگجو کے طور پر کوئی اعزاز باقی نہیں رہا؟ واپس جاؤ جہاں تمہیں شکست ہوئی تھی، جاؤ یہاں سے۔ چیتیلون کہتا ہے کہ شکست یا فتح دونوں بادشاہ کی ہیں وزیر صلاح الدین، ہماری نہیں۔ جو کچھ میرا ہے میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے لگتا ہے تم ابھی تک نہیں سمجھے، قاہرہ میں ہر کوئی میری حفاظت میں ہے، ہاں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ چیتیلون کہتا ہے اگر کونتس کو میرے حوالے نہ کیا گیا تو میں شام کے راستے میں ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں پر موجود اس کا بھائی اسے ایک تھپڑ دیتا ہے۔ اگر تم نے وزیر حضرت کو دوبارہ دھمکی دی تو میں تمہارا سر کاٹ کر شہر کی دیواروں پر لٹکا دوں گا، اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ چیتیلون کہتا ہے دیکھو میں یہاں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا، پریشانی پیدا مت کرو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کونتس میلا میری قید نہیں ہے، جو وہ خود فیصلہ کرے گی وہ ہوگا۔ وہاں پر ایک شخص اور سپاہی آ کر کہتا ہے، کینتلس کہتا ہے اچھا پھر مجھے اس سے ملنے دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں لیکن میں ابھی سے تمہیں بتا دوں اگر وہ یہاں رہنا چاہتی ہے تو میں اسے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ بات غور سے سن لو۔ وہ کہتا ہے کہ قبول ہے، اسے یہاں پر بلاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ خلیل جلدی کونتس میلا کو یہاں بلا کر لے آؤ، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا سپاہی خلیل اندر جانے لگتا ہے تاکہ وہ کونتس میلا کو بلا کر لا سکے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ منظر تبدیل کر کے ہمیں قاہرہ میں وہاں پر موجود ایک یعنی کہ قدس میں سلطان ملکہ کی جو ملکہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے قاہرہ میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے لیے مشکل تھا، لیکن جو بھی فیصلہ آپ اپنے غصے کی وجہ سے کرتے ہیں اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس سے قدس کو نقصان پہنچا ہے۔ جناب عالی آپ اس بات کو سمجھے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ لارڈ گائے کی سزائے موت پر نظر ثانی کریں۔ میرے خیال میں لارڈ گائے کی بجائے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا آپ کے لیے بہتر ہوگا میری ملکہ۔ یہ الفاظ بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ ملکہ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ ملکہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ مجھے پھانسی کی دھمکی دے رہی ہیں جیسا کہ آپ نے لارڈ گائے کو دیا؟ جس کے جواب میں بادشاہ کہتا ہے میں کچھ دیر سوچوں گا کہ میں آپ کو کیا سزا دوں گا، اب فی الحال آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں کیونکہ تم میری بیوی ہو، تم اب زندان میں نہیں رہو گی، لیکن میں تمہیں پرسکون رہنے کا مشورہ دیتا ہوں، اس دوران زیادہ گھومنے پھرنے سے گریز کرنا ہوگا تمہیں۔ ملکہ کہتی ہے تمہیں یقین رکھیں کہ آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے میں اسے دل سے قبول کروں گی۔ بادشاہ سلامت۔ بادشاہ اسے یہاں سے جانے کا کہتا ہے اور ملکہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور بادشاہ پیچھے سوچنے لگتا ہے۔ خیر ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ خاتون آ جاتی ہے اور آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ کونتس میلا کہتا ہے اور وہ خاتون کہتی ہے وزیر صلاح الدین یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کونتس آپ کا شوہر آپ کو لینے آیا ہے، آپ اس کے ساتھ جانے کے لیے آزاد ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو اس کے حوالے نہیں کروں گا، آپ پر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ کونتس کہتا ہے کہ میری سرخ ستارہ براہ کرم انہیں وہ جواب دو جس کے یہ حقدار ہیں، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب تک جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤں گا، تم ایسا نہ کرو کیونکہ تمہاری غیر موجودگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، چلو گھر چلتے ہیں، چلو۔ کونتس میلا اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کوئی دباؤ محسوس نہ کرے کونتس، آپ کا فیصلہ جو بھی ہو اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وہ خاتون دونوں کے فیصلوں کو سوچ رہی ہوتی ہے اور اپنے خاوند کی طرف بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں، اور کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ خیر ناظرین عزت مآب پہلے قاہرہ سے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیں، پھر لارڈ گائے کی پھانسی کا حکم دیں، اور میرا فیصلہ جو میں ملکہ ماریہ کے حوالے سے دوں گا۔ جیسا کہ اس کا شخص کہتا ہے جیسا کہ آپ کو توقع کر سکتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے ویلیم، نہ بازنطینی اور نہ ہی سورما میری طاقت کو خطرہ بنا سکتے ہیں، یہ سب دیکھیں گے۔ وہاں پر موجود بیلین کہتا ہے پھر بھی عزت مآب
جو جوابی مہم شروع کر سکتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ بادشاہ کہتا ہے سب سے بہترین احتیاط حملہ کرنا ہے کونت بالیون، تم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ لارڈ گائے سے ملکہ ماریا تک اور کونت چاتیلون ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ کونت بالیان، فوراً اپنی فوج تیار کرو اور کیرک کی طرف روانہ ہو۔ تمہیں چاتیلون کے قلعے پر قبضہ کرنا ہے اور اس سے کونت کا وہ خطاب چھیننا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ یہ سن کر بالیان کہتا ہے جیسے کہ آپ توقع کر سکتے ہیں چاتیلون اس کی مزاحمت کرے گا۔ تو بادشاہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اس لیے میں تمہیں اور تمہاری فوج کو پورا اختیار دے رہا ہوں بالیان، جیسے تم چاہو ویسا کرو۔ چاتیلون کو یہاں لانے سے پہلے ہرگز یہاں پر نہ لوٹنا۔ بادشاہ کہتا ہے جو حکم آپ کا جناب۔ اس کے بعد وہ منظر تبدیل کر کے اس عورت کو دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں قاہرہ میں رہنا چاہتی ہوں، میں کیرک ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم یہاں مہاجرین بن کر رہو گی اور کیرک کے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دی گی؟ خاتون کہتی ہیں میرا فیصلہ حتمی ہے، میں نہیں جاننا چاہتی۔ جس کے جواب میں صلاح الدین ایوبی اس شخص سے کہتے ہیں تم نے جواب سن لیا، کونس میلا دوسرا فیصلہ نہ لینے تک میری پناہ میں رہنا جاری رکھیں گی۔ وہ شخص غصے سے کہتا ہے میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، جو میرا ہے اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم یہ بات وزیر صلاح الدین سن لو، میری بیوی مجھے واپس کر دو۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں نے تمہیں شروع سے اپنی بات کہی، اب بدتمیزی کیے بغیر اپنا راستہ ناپ لو ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میلا تم میرے ساتھ آؤ گی، اور اس کا بھائی تلوار نکال لیتا ہے تو وہاں پر موجود سپاہی بھی اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیتے ہیں، اور وہ شخص کہتا ہے میں تم سے اس کی ادائیگی کراؤں گا صلاح الدین۔ وہ صلاح الدین کہتے ہیں اپنے قلعے لوٹ جاؤ چیتیلون، اپنے لاچار تخت پر بیٹھو، اور جس دن میں کیرک کو فتح کرنے آؤں گا اس دن کا تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ جلد از جلد تمہیں کیرک سے بھی نکلنا ہوگا۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ خاتون کہتی ہے آپ نے جو کچھ کیا اس کے لیے آپ کا شکریہ شکریہ محترم وزیر۔ وزیر یعنی کہ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم جب تک چاہو قاہرہ میں رہ سکتی ہو، لیکن تمہیں اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں احتیاط سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاتون کہتی ہیں اصل میں آج سے اس بارے میں خصوصی طور پر بات کرنا چاہتی تھی۔ صلاح الدین کہتے ہیں اب ممکن نہیں، تم ذرا آرام کرو، میں اپنے کام سے واپس آ جاؤں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ خاتون کہتی ہیں جیسے آپ کی مرضی، اور خاتون وہاں پر ٹھہر کر خوش ہونے لگتی ہے، اور چیتیلون اپنی تلوار اس کے گلے سے ہٹاتے کو کہتا ہے اور وہاں پر ٹھہر کر اپنی بیوی کی راہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چیتیلون کا کمانڈر کونت سے کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے کونت؟ تو وہ اپنی تلوار کو نکالتا ہے اور قلعے کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی فوج جمع کر کے یہاں واپس آؤں گا، خواہ میری زندگی کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو، میں قاہرہ کو ان کے سروں پر گرا دوں گا۔ خداوند کی قسم ہے جتنا وقت یہاں میں ذلیل ہوا ہوں اتنا وقت اس چیز میں نہیں لگاؤں گا۔ کیرک جاتے ہوئے راستے میں جتنے مسلمان میں ہیں ان سب کو میں ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فوجی کہتا ہے کہ ملکہ اب آپ کا کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہاں رہنا کتنا محفوظ ہے، آپ کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ ملکہ کہتی ہے میں کہیں نہیں جا رہی کماندار سنگاریوس کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں شہنشاہ کو فوراً اس کی اطلاع دے سکتا ہوں۔ ملکہ کہتی ہے تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ لارڈ گائے بادشاہ امارلی کے لیے ایک سادہ سا پیادہ ہے جسے وہ آسانی سے ختم کر سکتا ہے، اسے اپنا پیادہ نگل لینے دو اور اپنے آپ کو دوبارہ سے طاقتور سمجھنے دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتا ہے شخص تو ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں گی بالکل ویسا ہوگا۔ اس سے وہاں پر ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے جناب آپ نے بلایا؟ ملکہ کہتی ہے کہ میں محل میں ہونے والی ہر چیز سے آگاہ رہنا چاہتی ہوں،
चौकस रहो, खास तौर पर लाड गाय और उसके वफादार सिपाहियों की तरफ से। वो खातून कहती है कि जैसे आपका हुक्म। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है और कुछ लोग यानी कि कुछ पका रहे होते हैं। बहुत हो गया भाई, ये उदासी और फिक्र ख़त्म करो। मुहासरा ख़त्म हो गया है, मुहासरा ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ख़रीदार भाग गए, नुकसान बहुत ज़्यादा है, हम उसकी तलाफ़ी कैसे करेंगे जनाब? वो शख्स कहता है कि मोहतरम, आज से मिस्र में एक नया निज़ाम है, इंतज़ार करो और देखो कि सब कुछ कैसे फले फूलेगा, सब उसके मुताबिक तैयारियां करो। रुको, वो कहावत क्या थी? हाँ, अगर तुम्हारे बर्तन में शहद है तो यमन तक से शहद की मक्खियां तुम्हारे पास आएंगी। अगर तुम्हारे पास शहद जैसी तिजारत हो तो अंताकिया तक से मक्खियां तुम्हारे पास आएंगी। तुम लोग परेशान मत हो, हम मुकम्मल तौर पर दिवालिया होने वाले हैं, खस्ता हालत हो गए हैं। इससे भी बदतर बात यह है कि हम कुछ में बेनकाब हो गए हैं। हम जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं वो हमारे खिलाफ हो जाता है। माइस मोहतरम, मैंने आपको कितनी बार कहा है, ये जासूसी का काम हमारा नहीं है, हम लोग जासूसी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस काम में अपने आप को खतरे में डाल सकता हूं? बहरहाल जो हुआ वो हो गया। हमारे पास वजीर सलाहुद्दीन की तरफ से तिजारत का खसूसी इजाजत नामा है। मोहतरम, हमारे पास वजीर की जल्द शादी होने वाली है। मुझे लगता है कि मेहमान नवाजी दिल खोल कर की जाएगी। हम यहाँ शादी के मंसूबे साजों के अलावा कुछ नहीं बनने आए हैं। बहरहाल हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें जहाँ जरूरत पड़ी रिस्क में उसे अपना हिस्सा मिल जाता है। हमारे पास सलाहुद्दीन का एतमाद हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं। ऐसा ही है मोहतरम। यानी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। हम इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान तख्त पर बैठे होते हैं। उनका सिपाही उनसे कहता है कि हम पूरे काहिरा में रहे हैं सुल्तान, लोग वजीर सलाहुद्दीन के इंतजाम से बहुत मुतमईन है। उनकी वाहिद शिकायत वो नुकसान है जो उन्हें बगावत और मुहासरे के नतीजे में पहुंचा है। सुल्तान कहते हैं उनके नुकसान जल्द भर जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे लिए अहम बात यह है कि सलाहुद्दीन अवाम में एक मकाम रखता है। ऐसे लगता है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। इसी के साथ वहां पर वजीर सलाहुद्दीन आ जाता है और कहता है कि मेरे सुल्तान कौंस मेला मिस्र में रहने का उन्होंने फैसला कर लिया है, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। वो कहते हैं लेकिन चातिल सुकून से नहीं रहेगा। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं हमें कैरिक के रास्ते की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात लेने की जरूरत है। नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है।